बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज आप हज़रात की खिदमत में शदीद ज़ईफ़, बेअसल और मन घड़त रिवायतों के ताल्लुक़ से ये 15वां वीडियो पेश कर रहा हूँ। अब से पहले आप हज़रात की खिदमत में 14 वीडियो पेश किए जा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए, आपको तमाम वीडियोज़ मिल जाएंगे। उन तमाम वीडियोज़ में बताया गया है कि शदीद ज़ईफ़ रिवायत कौन सी है, बेअसल और मन घड़त रिवायत कौन सी है, बातिल रिवायत कौन सी है, और इन रिवायतों के क्या क्या हुक्म है। ज़ैल में कुछ ऐसी रिवायतें भी बयान की गई है जिनको फ़ज़ाइल में बयान करने की इजाज़त है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज भी आप हज़रात की खिदमत में 10 ऐसी रिवायतें पेश की जा रही है, या तो वो शदीद ज़ईफ़ होगी, या बेअसल और मन घड़त होगी, या बातिल होगी। जो भी हुक्म होगा आप हज़रात के सामने आ जाएगा। याद रखें, मैं सिर्फ़ और सिर्फ रिवायत का हुक्म बता रहा हूँ, पूरी तफसील इस तरीके से नहीं बताता कि फला मुहद्दिसीन की जमात ने क्या कहा, फला मुहद्दिस ने क्या कहा, इस तरीके से नहीं। अगर इस तरीके से बताने लगा तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, जो कि अपलोड करना भी मुश्किल होता है और लोग उसको देखते भी नहीं, छोड़ के चले जाते हैं। तो बहरहाल शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो रिवायत है वो ये है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु का तंदूर की आग से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुमाल के मैल कुचैल को साफ़ करना और रुमाल का ना जलना, इस रिवायत के बारे में क्या हुक्म है। ये शदीद ज़ईफ़ रिवायत है, इसको बयान नहीं कर सकते। अब इस पे जो अइम्मा ने कलाम किया है और उसका खुलासा क्या है, ये आपके सामने पेश कर देता हूँ। खुलासा ये रहा कि रिवायत यानी कि ये 2 सनदों से पेश की जाती है। उन दोनों सनदों का खुलासा ये है कि ये रिवायत इन दोनों सनदों से शदीद ज़ईफ़ है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब इसका इंतिसाब दुरुस्त नहीं है, यानी कि इसको जो है बयान नहीं किया जा सकता। रिवायत नंबर 2, मैं इल्म का शहर हूँ, अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी बुनियाद है, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी दीवारें हैं, उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उसकी छत है, और अली रज़ियल्लाहु अन्हु उसका दरवाज़ा है। बाज़ रिवायतों में ये अल्फाज भी है, मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु उसका हल्का है। इस रिवायत का हुक्म क्या है, हुक्म सुन लीजिए। शदीद मुनकर, शदीद ज़ईफ़ है, बयान नहीं कर सकते। ये हुक्म मशहूर रिवायत अना मदी इस बारे में है कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका दरवाज़ा है, के अलावा ज़िक्र करदा इजाफ़ी कलिमात का है। यानी कि ये जो खुलफ़ाए राशिदीन के दिगर नाम आए हैं ना, जैसे कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, और इसी तरीके से हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का जो नाम आया है ये इजाफ़ी है, यानी कि इस रिवायत में ये इजाफ़ा किया गया है। तो इस इजाफ़ी कलिमात के साथ इसको बयान नहीं किया जा सकता। अब इस पर जो कलाम हुआ है उसका खुलासा सुन लीजिए। मा कबल में ये रिवायत बसनद तारीख़ दमिश्क, बसनद उमर करजी, बसनद इस्माइल बिन मसनी, और बसनद मुस्नद फिरदौस, बतरीक़ अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, बतरीक़ अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु तखरीज की गई है। इन इजाफ़ी कलिमात पर मुश्तमिल रिवायत को हाफिज़ इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैहि ने संदन व मतन दोनों हैसियतों से शदीद मुनकर कहा है। नीज़ हाफिज़ सयूती रहमतुल्लाह अलैहि ने भी हाफिज़ इब्न असाकिर रहमतुल्लाह अलैहि के कौल पर एतमाद किया है। इसके अलावा हाफिज़ सखावी रहमतुल्लाह अलैहि, अल्लामा मोहम्मद बिन मोहम्मद दुरवेश खूत रहमतुल्लाह अलैहि और अल्लामा नजमुद्दीन गज़्ज़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी इसके ज़ईफ़ शदीद की जानिब इशारा किया है। चुनांचे मज़कूरा रिवायत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान करना दुरुस्त नहीं है। रिवायत नंबर 3, 27 रजब के रोज़े व नमाज पर 100 साल के रोज़ों व नमाज का सवाब। हुक्म क्या है इस रिवायत का, ये शदीद मुनकर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतिसाब से बयान नहीं कर सकते। अब इस पर जो कलाम किया गया है उसका खुलासा ये है कि हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैहि के नज़दीक ये हदीस इंतहाई मुनकर है। हाफिज़ इब्न अर्राक़ रहमतुल्लाह अलैहि और अल्लामा लखनवी रहमतुल्लाह अलैहि ने हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैहि के कलाम को नकल करने पर इक्तिफ़ा किया है। नीज़ अल्लामा अब्दुल हक़ देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी इसके मुनकर शदीद ज़ईफ़ होने की जानिब इशारा किया है, इसलिए इसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब
منسوب کرنا درست نہیں ہے۔ روایت نمبر 4، جو شخص اپنی محبوب چیز، اور ایک روایت میں ہے کہ 2 مکرم چیزوں یعنی آنکھوں کا اکرام کرنا چاہے تو اسے عصر کی نماز کے بعد نہ لکھے، یعنی کہ اس کو عصر کی نماز کے بعد لکھنا اور پڑھنا نہیں چاہیے۔ حکم کیا ہے اس روایت کا؟ یہ قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے نہیں ہے۔ محدثین نے اسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یا ان کے علاوہ کسی طبیب وغیرہ کا قول قرار دیا ہے، لہذا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہہ کے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ کہا کیوں گیا تھا یہ بھی سن لیجئے۔ دیکھیے پرانے دور میں بجلی تو تھی نہیں کہ بھئی مرکری لائٹ اور سوڈیم لائٹ، جیسے کہ اب میں بیٹھا ہوا ہوں رات کے 10:30 بج رہے ہیں اور میں اس قدر ایسی لائٹ میں بیٹھا ہوا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ سمجھیں گے بھئی سورج کی روشنی میں بیٹھے ہیں، تو ایسی روشنی تو ہوتی نہیں تھی۔ تو 4 بجے یعنی کہ عصر کے بعد، قریب 4 بجے کے بعد عصر شروع ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے اندھیرا چھانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے منع کیا گیا تھا کہ بھئی آنکھوں پہ زور زیادہ پڑے گا، آنکھوں پہ زور زیادہ پڑے گا، اس لیے منع کیا گیا تھا۔ البتہ اگر آپ کے پاس روشنی زیادہ ہے جیسے کہ اب ہے تو بالکل جو ہے آپ اس میں اپنا کام کرے، چاہے وہ لکھے چاہے پڑھے، آپ بالکل اجازت ہے۔ لیکن اس وقت کے دور کے حساب سے منع کیا گیا تھا، اور وہ بھی جو ہے کس نے کیا تھا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یا طبیب حضرات جو ہوتے تھے یعنی کہ اطباء حضرات ان کی طرف، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، لہذا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روایت نمبر 5، افطاری کی دعا، اس کو سن لیجئے، مشہور ہے، یہ سبھی پڑھتے ہیں۔ حکم بھی بتائیں گے اس کا انشاءاللہ، اور دعا کے بارے میں تفصیل بتائیں گے۔ یہ جو دعا ہے روزہ افطار کرنے کی، اللہم لک قسمت و بک آمنت و علی توکلت و علی رزقک افطرت، تو اس دعا کے بارے میں جو بحث چھڑ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں وبک آمنت و علی کا توکلت، یہ جو 2 الفاظ آئے، وبک آمنت و علی توکلت، تو ان کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے جب آپ ابو داؤد شریف کھول کے دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی، لیکن یہ 2 الفاظ وبک آمنت و علی توکلت یہ نہیں ملتے۔ یہ جو زیر بحث آئی ہے اس وجہ سے آئی ہے کہ یہ الفاظ ہے یا نہیں، تو یہ الفاظ نہیں ہے اس میں۔ اگر کوئی ان الفاظ کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہے تو اس دعا کے الفاظ اتنے ہیں، اللہم لک قسمت و علی رزقک افطرت، تو اتنی تو ہے یہ ابو داؤد شریف میں، وبک آمنت و علی توکلت۔ اگر ان کو پڑھیں گے تو پھر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ پڑھو۔ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیے گئے تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے جھوٹ بولنا پڑے گا، یعنی کہ جھوٹا الفاظ اپنی طرف سے منسوب کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ لہذا اس کو یا تو دعا کو اتنا ہی پڑھے جتنا کہ ابو داؤد شریف میں آیا ہے، یا اگر ان الفاظ کے ساتھ پڑھنا ہے تو صرف یہ سمجھ کے پڑھیں گے کہ بھئی ان کا مفہوم تو درست ہے، معنی تو درست ہے، لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت الفاظ نہیں ہے۔ ایک بات تو یہ، دوسری بحث یہاں پر جو کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے بِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، اس دعا کے بارے میں کی گئی ہے کہ یہ دعا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے بھی یا نہیں۔ دیکھیے روزے میں جو ہے دل کے ارادے، چاہے وہ کوئی بھی عبادت ہو، دل میں ارادہ کرنے کا نام نیت ہے۔ اگر کوئی زبان سے الفاظ ادا کر لے تو بھی بہتر ہے، لیکن ان الفاظوں کو جو کہ مشہور ہے اور خاص کر لیا گیا ہے بِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، تو وہ جو ہے من شہر رمضان تو وہ ثابت نہیں ہے، اس لیے ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔ اس تمام روایت کا اور تمام بحث کا خلاصہ یہی ہے کہ ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہ کیا جائے، ان 2 الفاظ کو، وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، ان 2 کو، اور بِالصَّوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان اس دعا کو، یہ جو ہے اس نیت کو، یعنی کہ آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کوئی
زبان سے اس دعا کو پڑھ کے روزہ رکھ لیتا ہے تو روزہ اس کا درست ہو جائے گا، لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے ان دو الفاظ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ اچھا جی، روایت نمبر 6، حدیث حریثہ، جس میں ایک خاص کھانے حریثہ کے استعمال کرنے پر قوت جمع وغیرہ پر تقویت کا ذکر ہے۔ ایک روایت مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حریثہ کے تعلق سے بتایا کہ حریثہ بناؤ اور وہ کھاؤ، اور اس سے جو ہے کیا ہوگا کہ جو مرد عورت پہ قابو نہیں پا سکتا ہم بستری کے تعلق سے، تو وہ کھانے سے، یعنی کہ وہ دوائی کے طور پہ کھانے سے، تو اس کو جو ہے طاقت اور قوت مل جائے گی اور وہ اپنی بیوی پہ قابو پا لے گا، عورت پہ قابو پا لے گا۔ تو اس روایت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ من گھڑت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لہذا اس کو بیان نہ کیا جائے۔ اس پوری تحقیق کا خلاصہ یہ ہے کہ حافظ ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن دہیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن ناصر الدین دمشقی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابو طاہر فیروز آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ قسطانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو موضوع کہا ہے، اس لیے اس روایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ روایت نمبر 7، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عربوں سے 3 باتوں کی وجہ سے محبت کیا کرو، کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے اور جنت والوں کی زبان عربی ہوگی، اس وجہ سے جو ہے عربوں سے محبت کیا کرو۔ اس روایت کا حکم کیا ہے؟ شدید ضعیف متقدمین و متاخرین محدثین کی ایک جماعت نے اسے صاف من گھڑت کہا ہے، بہر صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے بیان نہیں کر سکتے۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، سن لیجئے، آپ تفصیل سے جان چکے ہیں، یعنی کہ اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں میں، آپ تفصیل سے جان چکے ہیں کہ زیر بحث روایت 2 سندوں سے مروی ہے۔ پہلی روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے طریق علاوہ اور طریق محمد بن فضل، دوسری روایت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے۔ تو ائمہ محدثین کے اقوال کے مطابق دونوں سندیں بہر صورت ضعیف شدید سے خالی نہیں ہیں، جبکہ محدثین اکرام کی ایک جماعت حافظ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ، حافظ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف لفظوں میں اس روایت کو من گھڑت، جھوٹ اور بے اصل کہا ہے، اور انہی محدثین کا قول پر حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا اعتماد بھی ہے، نیز حافظ الراقی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن الراق رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ شوقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے ضعیف شدید کی جانب اشارہ کیا ہے۔ اس لیے روایت کم از کم ضعیف شدید سے ہرگز خالی نہیں ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تصریح کے مطابق فضائل کے باب میں روایت ضعیف جمہور کے نزدیک بیان کرنا جائز ہے، لیکن اس کی شرط اتفاقی یہ ہے کہ وہ ضعیف شدید سے خالی ہو، اور یہ روایت اس اتفاقی شرط سے خالی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتساب سے اس کا بیان کرنا درست نہیں ہے۔ روایت نمبر 8 سن لیجئے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر چوتھے نکاح کے بعد وسعت پانا۔ روایت سن لیجئے، ایک شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ میں فقیر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کر لو، یہاں تک کہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر 4 نکاح کر لیے، پھر اللہ نے اسے مالدار بنا دیا۔ اس روایت کا حکم کیا ہے؟ مذکورہ روایت میں صرف
ایک دفعہ نکاح کا ذکر تو روایت میں منقول ہے اور یہ قابل بیان ہے، یعنی کہ ایک مرتبہ جو نکاح کا ذکر کیا گیا ہے وہ تو درست ہے اور اس کو فضائل میں بیان کرنے کی اجازت بھی دی ہے۔ اس کے بعد چوتھے نکاح تک جو ذکر ہے وہ سندن نہیں ملا، اس لیے اسے بیان نہ کرے۔ یعنی کہ اگر کوئی یہ کہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں فقیر ہوں، یعنی کہ غریب ہوں، فقیر ہوں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح کر لو، اور اس نے نکاح کر لیا تو وہ غنی ہو گیا، تو یہاں تک اس طریقے سے اگر بیان کیا جائے تو فضائل میں بیان کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن وہ پھر آیا، پھر کہا کہ یا رسول اللہ میں فقیر ہوں، پھر سے جو ہے کہا کہ نکاح کر لو، پھر تیسری مرتبہ آیا، پھر کہا کہ میں فقیر ہوں، پھر کہا کہ نکاح کر لو، پھر چوتھی مرتبہ آیا، پھر کہا کہ میں فقیر ہوں، پھر کہا کہ نکاح کر لو، اور پھر وہ جب چوتھا نکاح اس نے کیا تو وہ غنی ہو گیا، تو یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سندن مل ہی نہیں رہی، ایک مرتبہ کا قول تو ملتا ہے، ایک مرتبہ کی بات تو ملتی ہے، لہذا اس کو بیان کیا جا سکتا ہے فضائل میں، لیکن اس کو جو ہے 4 مرتبہ نکاح کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ روایت نمبر 9، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والوں کے لیے جنت ایسے مزین کی جاتی ہے جس طرح ام المؤمنین ام سلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزین ہوتی ہے۔ اس روایت کا حکم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی اصل پر مطلع نہیں ہو سکا ہوں اور یہ منکر روایت ہے، اس لیے اس کو بیان نہ کیا جائے۔ روایت کا حکم ویسے تو اوپر بتایا جا چکا ہے، لیکن پوری بحث کا خلاصہ کیا نکلتا ہے وہ سن لیجئے۔ مذکورہ روایت کے متعلق حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمیں سندن نہیں ملی، نیز حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے منکر بھی کہا۔ علامہ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو نقل کرنے پر اکتفا کیا، چنانچہ اس روایت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ روایت نمبر 10، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں ہنسنے سے قبر میں اندھیرا ہوتا ہے۔ کیا ہے اس روایت کی حقیقت؟ حکم، اس روایت کا حکم یہ ہے کہ یہ باطل ہے۔ اب اس کو روایت کو سن لیجئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں ہنسنا قبر کی تاریخی ہے۔ روایت کا فنی حکم معلوم کرنے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سند کے راویوں کے حالات ائمہ جرح و تعدیل کے اقوال کی روشنی میں معلوم کر لیے۔ یعنی کہ اس روایت کا جو خلاصہ نکل کے آتا ہے حکم کے بارے میں بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ علامہ احمد غران دماری رحمۃ اللہ علیہ کی تشریح کے مطابق یہ روایت باطل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتصاب سے اسے بیان کرنا درست نہیں ہے۔ امید ہے کہ یہ 10 کی 10 روایتیں آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئی ہوگی اور ان کے حکم بھی سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ زبان تھک جاتی ہے بولتے ہوئے، اس لیے اٹک بھی جاتا ہوں، کئی دفعہ چشمہ لگا ہوا ہے، روشنی زیادہ پڑ رہی ہے، فا اور قاف دونوں ایک بھی نظر آنے لگتے ہیں، لہٰذا اگر کہیں ایسی چھوٹی موٹی کوئی غلطی آ جائے تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔